अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मच साने के बाद अब तक वो लोग अपनी जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लोग इस साने का शिकार हुए, जिनको कत्ल किया गया, उनकी बॉडीज़ लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। कोई आए, कोई नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, वो अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें और ये मसला किसी तरह हल हो। ये मसला हल होने को नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने उनकी दुख दर्द को शेयर किया। कहा कि मैं इनके साथ इनका दुख दर्द शेयर करता हूं। मैं पहले भी आया था और मैं दोबारा भी आऊंगा। अभी तक नहीं गए, चौथा दिन हो गया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहां नहीं गए। वो कहते हैं आएंगे, मामला तय होंगे तो ये लाशें उठाई जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी इसी बात का उनको जो उनकी ट्वीट आई, ट्विटर पे सारी इस वक्त मच की बयानबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि पत्थर दिल इंसान का इंतजार ना करें, वो आपको या अवाम को जवाबदेह नहीं है। और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद भी बहुत दुखी हैं, इन लोगों की तदफीन की जाए। सो जो भी पॉलिटिक्स हो रही है ट्विटर पे हो रही है। ना प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, पीडीएम की तरफ से भी कोई नहीं गया। इस जो अभी धरना दिया हुआ है इन सब लोगों ने, इमरान खान साहब की जितनी भी गुफ्तगू होती है, माजी का जो उनका होता है वो इट्सेल्फ बहुत काफी होता है। उनको ऑपोजिशन की अमूमन जरूरत नहीं हुआ करती। अब जब आप बात करें हुकूमत और उनसे मच वाक़े का पूछें तो बार बार भारत का जिक्र होता है। जरा देखिए कि हुकूमत क्या कहती है जब उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि सर ये मच में क्या हुआ और क्या करने जा रहे हैं। देखिए, जो बलूचिस्तान के वाकयात है ना, इसमें हिंदुस्तान बहुत रियल और सीरियसली इन्वॉल्व है। ये जो कुलभूषण यादव जैसे लोग थे वो यहीं से पकड़े गए थे। जो आपका पड़ोस मुल्क का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसके आप स्टेटमेंट सिर्फ गूगल करके देख लें कि वो क्या कहता है पाकिस्तान में तबाही कैसे करनी है। इस वक्त इंडिया खुल के हमारे इंटरनली एक्सटर्नली हमें डिस्टेबल करना चाह रहा है। सेक्टेरियन वायलेंस की शक्ल में जो है पाकिस्तान पे एक दहशतगर्दी का हमला है हमारे दुश्मन की तरफ से। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अंदरूनी बरूनी ताकतें किस तरह ये मुतहरक हो जाती। सो हर चीज हिंदुस्तान का नाम हर जगह लिया जा रहा है। जब उस वक्त इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, जब हजारा कम्युनिटी के साथ उस वक्त ये वाकया हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब या इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था, जरा सुनिए। बसों से निकाल के कि जी शिया इसको कत्ल कर रहे हैं, हजारा को वहां मार रहे हैं कोयटा के अंदर कि जी वो शिया इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। ये ना मुसलमान है, ना ये पाकिस्तानी है, ना ये इंसान है। हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया है, बाहर से आए या अंदर से आए। हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे इन लोगों को। दोस्तों कहते थे कि कभी ये नहीं कहेंगे कि बैरूनी अनासर हैं, ये बाहर से आए हैं, हम इनको खत्म करेंगे, लेकिन ये चीज अब भी जारी है। जुल्फी बुखारी साहब और अली जैदी साहब गए कल लवाहिकीन से मिलने। एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ जुल्फी बुखारी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे तो क्या फायदा देंगे आप। बड़ी तनकीद हो रही है उन पर, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या फायदा देंगे कि वो आएंगे और नहीं? आप क्या जिम्मेदारी लेंगे कि आएंगे? उनके आने से फायदा होगा। आप प्रोबेबिलिटी देखिए। नहीं, देखिए हम ये कहते हैं कि अगर वो आ जाए यहाँ, कम से कम शुहदा के लवाहिकीन को तस्लीम तो मिलेगी। क्या फायदा देंगे प्राइम मिनिस्टर आएंगे जब लाशें पड़ी हों, उनके लवाहिकीन इस तरह गुस्से और गम में बैठे हों, वहां प्रोबेबिलिटीज नहीं चलती। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने उन्होंने भी इसके जवाब में एक ट्वीट किया कि ड्राइंग रूम्स में बैठकर, अपने कोजी घरों में बैठकर लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये जो एनिमी की साइड पर मत हों, ये बात की जुल्फी बुखारी साहब ने। लेकिन इस वक्त इन लोगों का जो गम है वो बांटने की जरूरत है। इस वक्त पोजीशन क्या है? मेहर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद भट्टी साहब, सलीम बुखारी साहब, आप तमाम का शुक्रिया। और अली जैदी साहब से शुरू करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि वो वहां गए हुए भी हैं। लेकिन इससे शुरू करने से पहले मैं जरा आपको गवर्नमेंट की पोजीशन बता दूं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अभी तक वहां नहीं गए हैं। हुकूमत ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त जाएं, और जाएंगे जब ये मामला सेटल हो चुका होगा। क्योंकि अब जाएंगे तो डिमांड्स होंगी, और अगर दो सूरतें हैं, या तो उनको वो डिमांड्स माननी पड़ेंगी जो कि बहुत सख्त डिमांड्स हैं। लास्ट टाइम जब राजा परवेज अशरफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उस वक्त गवर्नर राज लगाना पड़ा था, डिमांड्स इतनी सख्त थी। अगर वो अब जाएंगे तो या तो डिमांड्स सख्त होंगी, वो माननी पड़ेंगी, और दूसरा ये कि कल फिर हर वाक्य के बाद किसी जगह भी होगा इसी किस्म की डिमांड्स दोबारा खड़ी होंगी कि कौन इस्तीफा दे, किसको हटाना है, क्या हुकूमतें हटेंगी, किसी जगह गवर्नर राज लगाना। इसलिए यह नहीं किया जा सकता हुकूमत की तरफ से। जाएंगे लेकिन मामला सेटल होने के बाद। अली जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम काशिफ। अली जैदी साहब, आप वहां मौजूद हैं इस वक्त, या आप गए थे क्वेटा उनसे मिलने? क्या डिमांड्स क्या हैं? मैं अभी भी क्वेटा में। आप अभी भी क्वेटा में, क्या डिमांड्स हैं इस वक्त? क्या वजह है कि आप लोग नाकाम हो रहे हैं इनको कन्विंस करने के लिए कि धरना खत्म किया जाए? काशिफ, डिमांड जिनकी बड़ी बेसिक सी हैं, और जितनी भी इनकी डिमांड्स हैं उसमें कोई एक आध के अलावा कोई ऐसी अनरीजनेबल डिमांड नहीं है। वो एक आध कौन सी है? हुकूमत हटाने की? नहीं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जी आप, हाँ ये एक है कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजॉल्व कर दें, या एक डिमांड है कि जी आईजीएफसी को हटा दें। अब वो आईजीएफसी का हमें पता है कि वो उनकी डिलीवरी काफी बेहतर रही है हमें, क्योंकि वो यहाँ अच्छा, मैं अगर इजाजत है मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे कि ये आईजीएफसी वाली डिमांड, क्योंकि ये आप उस पेपर की बात कर रहे हैं जो आपने पढ़ा होगा जिसमें 8-9 डिमांड्स थी, 10 डिमांड्स हैं? जी वही पेपर हमने, लेकिन अभी हमारे नुमाइंदे ने हमें ये बताया कि ये पेपर, वो कहते हैं ये हमारे मुतालबात नहीं है, ये किसी शरपसंद ने फैलाया हुआ है, जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम अपनी डिमांड स्टेट से देंगे। काशिफ, अगर आप इजाजत दें मुझे, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बाकी सारी जो बातें हैं वो किसने किससे सुना, मैं तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पे तो मैं माजरत से सिर्फ मुझे बताने दें कि यहाँ हो रहा क्या है। और ये पहली दफा नहीं कि मैं आया हूँ, मैं तो जब 1.5 साल पहले हुआ था तो मैं सबसे पहले इधर आ गया था। कहीं होता है तो चले जाते हैं। देखें, ये कम्युनिटी के साथ शदीद जुल्म होता रहा है 20-22 साल से, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप कोई अगर इसको करना चाहता है तो बहुत बुरी तरह हमको ट्रीट किया गया है। जो ये लेटेस्ट वाकया है, ये gruesome इतना है कि इसको डिस्क्राइब करना कम से कम मेरे में तो हिम्मत नहीं है, आपने कर भी दिया। लेकिन जो हम वहाँ देख के आए, 2-3 दफा हम गए धरने की साइड पे, इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। अब देखिए, जो पहले मैं लेट मी स्टार्ट विद जुल्फी बुखारी क्लिप, क्योंकि मैं पीछे खड़ा हुआ था, मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। जिनसे जुल्फी बुखारी बात कर रहे थे उसमें से एक भी लवाहिकीन नहीं थे, ये वहां के लोग थे, और वो उनके साथ एक नेगोशिएशन डिस्कशन थी। वो उसके पहले और उसके बाद के कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने जुल्फी जिन साहब ने क्लिप वायरल की है, हम आज गए थे, हमने कहा पूरी क्लिप दे दें, हम पूरी क्लिप दे देंगे ताकि एवरीबडी शुड नो कि पहले और बाद में हो क्या रहा था। बात वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। मैं कोई चीज उसको डिफेंड नहीं करने लगा, क्योंकि जब पूरी क्लिप आ जाएगी तो फिर पूरी क्लिप में सब समझ आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल भी हो सकते हैं या बैक भी कर सकते हैं, वो फिर आवाम की मर्जी। हाँ, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव होता है ना जैदी साहब, ऐसी सेंसिटिव जगह पे वो जरा बेहतर होना चाहिए। हो सकता है आपकी बात में दुरुस्त हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो पूरा क्लिप आ जाए, देन वील डिस्कस इट। अब आप आ जाए वहां पे हो रहा क्या है। देखिए, लवाहिकीन से हम कल रात जब गए थे, एक तो यहाँ बड़ी शदीद सर्दी में वो बैठे हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात भी हुई। हमको रात को 12:30-1 बज गया था बाय द टाइम जब तक हम वहां पहुंचे। एक खातून है जिनके 5 गए हैं डायरेक्टली जानने वाले, एक बेटा और 4 भाई। तो अब हमने उनसे जब बात की तो वो उनकी डिमांड यही थी, वो जितनी भी उनकी डिमांड जो दे रहे हैं वो 10, ये वही डिमांड है। एक पर्चा आज भी उन्होंने हमें दिया। अच्छा, ठीक, मुझे नहीं पता कि आप खुद मुझे दिया। और जो बीच में कुछ लोग हैं जो कि दोनों तरफ से मुशावरत कर रहे हैं और ईज करना चाह रहे हैं टेंशन को, हम इन्हीं डिमांड्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी मैं आप के जो प्रोड्यूसर कॉल कर रहे थे, कई दफा उन्होंने कॉल की, तो मैं फोन मेरा बाहर था, इसलिए कि हम इसी चीज ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, लेकिन इसी कागज प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं मानते क्या? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा। उनकी तो आज ट्वीट भी है कि मैं आ रहा हूं। सर, वो कहते हैं मैं आऊंगा, वो कहते हैं अभी आओ तदफीन से पहले, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं तदफीन से बाद आऊंगा। दैट्स द, यहाँ पे स्टिकिंग पॉइंट तो यही है। देखिए, वो मे बी वो ऐसा लग रहा है, वो मैंने भी कल उनको ये कहा कि इसको आप मशरूत ना करें, इसको शर्त ना बनाएं कि जी हम आपकी सारी बातों से एग्री कर रहे हैं एक्सेप्ट। सर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जाने में हर्ज क्या है? ये सवाल तो बुनियादी ये है कि अगर उनको इस बात से सुकून मिलता है या वो ये मसला हल हो सकता है तो जाने में हर्ज क्या है? काशिफ, जब ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अभी आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, जो यहाँ पे हो रही हैं चीजें, और जब हो जाएगा आपको लगता है कि सुर्खी की जाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब की जब वो आएंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई बदतमीजी कोई नहीं करेगा। वो तो कह रहे हैं हमारे बड़े हैं, अगर वो हमारे तो फिर क्या मसला? अगर उनकी बदतमीजी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? काशिफ, मैं आपसे जैसे दरखास्त कर रहा हूं, अगर शायद सर ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा। आई एम श्योर लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि हर चैनल इस वक्त मैं देख रहा हूं इस पे बात कर रहा है।
اگر اس چیز سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ایک کڑوا گھونٹ پی کر چلے جائیں. کاشف آج سے کچھ 6-8 دن پہلے یہاں پہ 6-7 فوجی بھی شہید کیے گئے ہیں. کچھ مہینے پہلے یہاں سے نیوی کے جوان بھی شہید کیے گئے. There are certain things that are happening in this part of the world, in this part of the country. تو آپ کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پرائم منسٹر نہیں جا رہے؟ کاشف پلیز میری آپ مجھے پتا ہے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں اور رسپانسبل بھی ہیں. میں آپ کو بڑا رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ایز اے منسٹر. آپ کو پتا ہے میں کبھی بات نہیں چھپاتا. آپ مجھے پتہ نہیں کتنے سال سے آپ کے شو پر میں آ رہا ہوں. لیکن میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ذرا صبر کر لیں. مے بی a few hours, مے بی آپ کو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ایشوز ہیں اوکے, لیکن ہم ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ان کو پرماننٹ ایڈریس ہو. یہ نہیں ہو سکتا ایک تو کیونکہ ان کی بڑی ڈسٹنکٹیو ہوتے ہیں اور بڑے آسانی سے یہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں. ہاں لیکن زیدی صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ آپ یہ ایشوز بتانا نہیں چاہتے جو کہ آپ کی کوئی وجوہات ہوں گی. Let me rephrase the question نجیب. مسئلہ یہ کہ وہ آپ کی کوئی وجوہات ہوں گی اور I'm sure بہت اچھی وجوہات ہوں گی, لیکن اس وقت اپوزیشن از ہیونگ اے فیلڈ ڈے. ہر جگہ بیٹھ کو کہہ رہے کیا وجہ, اور میرے جیسا آدمی بھی یہ سوچ رہا ہے, I'm sure یہ میرے ساتھ جتنے مہمان بیٹھے ہیں اس وقت, everyone must be thinking یار اگر پرائم منسٹر کے جانے سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندوقیں لے کر بیٹھا اور آپ کو خیال ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, اگر وہ بات ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سر سیکیورٹی کے کچھ خدشات ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, پرائم منسٹر چلے جائیں گے. ورنہ اگر وہ مسئلہ نہیں ہے تو all it takes is for the prime minister to go there. وہ پرائم منسٹر وہاں چلے جائیں, مسئلہ حل کر لیں. اور یہ کم از کم جو چیز ہے جو اتنی سردی میں یہ لوگ بیٹھیں, یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. کاشف انشاءاللہ just let me say one word. کل جب میں پروگرام کر رہا ہوں گا کیا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا یا آپ کے خیال میں اسی طرح ہوگا؟ نہیں, میں بہت مجھے بڑا میرا خیال ہے میں کہ انشاءاللہ کل صبح تک یہ ہم ختم کر دیں گے مسئلے کو انشاءاللہ. سو یو تھنک, میں یہ لیڈنگ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ہیڈ وے مل رہا ہے یا آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ نہیں, ہیڈ وے بھی ہے, ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں. آج دوبارہ جو ہے ادھر بھی بڑے سارے گروپس ہیں کاشف. دیکھیں میں پولیٹیکل بات ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا, یہ وکٹمز ہیں ارسپیکٹو کہ ان کے اندر گروپس ہیں کہ نہیں ہے, بٹ یہ وکٹمز ہیں. یہاں پہ بھی گروپس ہیں, ہر جگہ گروپس ہوتے ہیں کاشف. آپ کی میڈیا میں بھی ہوتے ہیں, ہماری باتوں میں بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی گروپس ہیں. ہم اکٹھا آپ یہ کہہ رہے ہیں سارے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پرائم منسٹر آ جائیں گے. ہم ایک چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر آ جائیں, ہو سکتا ہے رات آ جائے, ہو سکتا ہے کل آ جائیں, ہو سکتا ہے کل تفہیم ہو جائے. مطلب آل پاسبلٹیز آر اوپن. بٹ یہاں پہ ہم چیزوں کو نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیز دوبارہ ہو. اصل وہ تو سیکیورٹی کے گارنٹیز تو آپ شاید نہ دے سکیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ علی زیدی صاحب, وفاقی وزیر اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں. مسائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اب بھی لوائقین بیٹھے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک شارٹ عمران خان صاحب کو سنایا تھا کہ ہندوستان کا نام نہیں لیں گے. ایک اور سن لیں, جب لاسٹ ٹائم اس طرح کا واقعہ ہوا تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پرائم منسٹر صاحب جب خود وہاں گئے تھے اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے, کیا کہا تھا؟ آصف زرداری ذمہ دار ہے اس کا. آصف زرداری اس ملک کا صدر ہے. اس نے اپنے ایک کرپٹ آدمی کو جو رینٹل پاور میں ہے اس کو پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے. ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں پاور میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کتنی دفعہ وہ بلوچستان آیا ہے, کتنی دفعہ وہ پاٹا گیا ہے, سوات گیا ہے, وہ پختونخوا گیا جدھر قتل عام ہو رہی ہے پاکستانیوں کی, مچھروں کی طرح پاکستانی مار رہے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف؟ کیا این آر او لے کے پیسے بنائے اور عیاشیاں کرے, پاکستان سے باہر دورے کریں؟ یعنی کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو جن سے تکلیف دیکھے, جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ. میں اس کا بھی کہتا ہوں, بلوچستان کی گورنمنٹ میں ساری پارٹیز شامل ہیں. نون لیگ کے 2 منسٹر بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کے منسٹر بیٹھے ہیں, کاف لیگ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری پارٹی ذمہ دار ہیں. بندر بانٹ کی ہوئی ہے پاکستان کی, پیسہ بنا رہے ہیں سارے لوگ, بیچارے تباہ ہو رہے ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی سوائے اپنی ان کے اقتدار کے لیے. خان صاحب آپ کے پاس اس اوورآل صورتحال میں ایک بات تو طے ہے کاشف صاحب, یہ ایک فنکاری ہے. عمران خان صاحب ہزارہ وال کی جینوسائیڈ مرڈر کو بھی این آر او سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ایک ٹیلنٹ ہے. مگر آن اے سیریس نوٹ دیکھیں, آپٹکس بہت میٹر کرتی ہیں سیاست کے اندر, اور کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی دور کا یہ دکھایا, آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں جب یہ ہوتا تھا تو سینٹرلی وہ لوگ مجلس وحدت المسلمین کو مینج کر لیتے تھے اور فوراً 24 گھنٹے کے اندر اندر شیلا رضا صاحبہ یا فیصل رضا عابدی کو ادھر پہنچا دیا جاتا تھا. اس کے بالکل برعکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے دن جا کے وزراء ادھر پہنچے. شیخ رشید صاحب گئے تھے تیسرے دن سر,
دوسرے یا تیسرے دن اور صوبائی حکومت کی جدھر بات ہے، لنگو صاحب وزیر داخلہ ان اپروچبل، ان ریچبل، ایکسیس ہی نہیں تھا. سرفراز بگٹی جب ادھر تھے یا سینیٹر انوار کاکڑ جب ادھر تھے، اگر آپ سارے ریکارڈز نکال کے دیکھیں، ادھر انسیڈنٹ ہوتا تھا، ادھر وہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. سو کہیں نہ کہیں یہ بدقسمتی سے ہیوج آپٹکس، مینجمنٹ پرابلم، ہیوج بلنڈرز، اونرشپ دکھائی نہیں دے رہی. اور ایون دو جام کمال سمجھ آ رہی ہے وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں جام نہیں پرائم منسٹر صاحب، مجھے نہیں پرائم منسٹر کیوں نہیں جا رہے میں سمجھنے سے قاصر ہوں. علی زیدی صاحب نے بہت تفصیل دینے کی ایک چاپر کی بات ہے کہ آپ ادھر جائیں، رولا نہیں ہے اصل، وہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آئی کہ ایسے باتیں ہیں، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی ریویل نہیں کر سکتا. واٹ از ہی ٹرائنگ؟ دیکھیں جو کچھ انفارمیشن آن گراؤنڈ ہمیں ملی ہے وہ پہلے تو آف دا ریکارڈ کہی جا رہی تھی، اس کے بعد ابھی میں نے گھنٹہ پہلے ایک دو چینلز کے اوپر بھی یہ سنا ہے کہ ان میں سے کئی جو لوگ ہیں وہ افغان نیشنلز ہیں. تو ان کو ادھر اگر 7 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ادھر ان کو چیک نہیں دیا جا سکتا، ان کو کیش ہی چاہیے، سپرد خاک کر دیا جائے گا، بعد میں NIC مانگی جائے گی، آئیڈینٹی کارڈز وہ ہوں گے نہیں. تو یہ بھی ذرا سا ایک ایشو ہے جو بتایا جا رہا ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ ویسے جھوٹ ہے. انہوں نے میں نے خود بھی 2-3 سے بات کی، انہوں نے کہا ہم نے شیخ رشید کو کوئی نہیں کہا ہماری بےزتی نہ کریں، ہماری انسلٹ نہ کریں، یہ کیش اور چیک کا ہماری انسلٹ نہ کریں، بےزتی نہ کریں. ہم چاہتے ہیں پرائم منسٹر ادھر آئے، پرائم منسٹر آئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں، بڑے آئیں، ہمیں یقین دہانی کروائیں. ایک بات آپ کا خیال ہے صرف بات یقین دہانی کی؟ ہاں ایک بات کہ آئندہ ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہوا کیا ہے، یہ ظلم یعنی جائیدادوں کے لیے، دکانوں کے لیے، مین چیزوں کے لیے ان کو مارا جا رہا ہے کہ یہ وہ جو ہمارے حوالے کر دو ورنہ اس کے نام پہ قتل کر دیا جائے گا. اچھا اب مزے کی بات، اگر اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہوتی تو علی زیدی صاحب یہی خیالات کرتے ہیں. افغان ایمبیسی، مجھے بھی علی راجہ صاحب بتا رہے ہیں کان میں کہ افغان ایمبیسی 7 لوگوں کی حوالگی کے لیے خط لکھ چکی ہے. اچھا اگر یہی علی زیدی صاحب بتا رہے ہوتے، اگر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، یہی چیزیں ہوتی، یہی سیکیورٹی خدشات، یہی سارا، علی زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہاں پرائم منسٹر صاحب کو جانے. عمران خان صاحب اس وقت چپ کر کے بیٹھ رہتے ہیں. کی حوالگی ہوگی بھی پھر بھی 4 پاکستانی، we're talking about optics here first. اصل آپٹکس یہ ہے کہ لوگ لاشیں لے کر باہر بیٹھے، بس یہ آپٹکس ہے سب سے بڑے، اور ان کو آپ نے وہاں سے پیار محبت شفقت سے اٹھانا ہے. پروونشل گورنمنٹ نہیں پہنچی، اور جام کمال صاحب کا ایک زبردست ریکارڈ ہے. not taking away from this، وہ ایک ذاتی اپنی ٹرپ کے اوپر دبئی میں تھے اور خیر سے واپس آ گئے، بڑی مہربانی ان کی، واپس آ گئے وہ. اچھا یہ جو سب سے وزیر اعظم کا سب سے بڑے فخریہ پیشکش ہے کیا ہے؟ احساس غریبوں کا، کمپیشن، احساس. میں کرونا میں غریبوں کے لیے احساس کروں گا، سبسڈیز کہیں نہیں دے رہی، ریجولٹی اسٹور احساس کروں گا، اتنے کروڑوں کو اتنے ارب دے دیے احساس کروں گا. ان کو سیکھنا چاہیے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے احساس. وہاں بھی دہشت گردی ہوئی تھی، کس طرح وہ گئی تھی، ان کو بھی سیکیورٹی خطرات ہوں گے، انہوں نے بھی کیا ہو، کس طرح شروع سے اینڈ تک وہ لے کے چلی، اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بتا بھی نہیں. آتے کوئی ہر چوتھے دن ایک خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھے دن قوم سے بیانات کر رہے ہیں. 90 منٹ کی بیٹھک کی ہے اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اور احکامات جاری کیے ہیں کہ ٹف ٹائم دو PDM کو، اور بے نقاب کر دو بیڈ گورننس پیپلز پارٹی. کل کابینہ میں کیا ہو رہا تھا، کل کابینہ میں کیا ہو رہا تھا، کل کابینہ میں ایک وزیر صاحب، میں نام نہیں لیتا کیونکہ اس وقت سچویشن، اسامہ ستی کی بات، اس نے کہا ایسا ہوتا رہتا ہے. فیصل وارڈا اور فواد چودھری نے کہا خدا کا خوف کریں صاحب، اس طرح ہوتا رہتا ہے. ایک ٹرمپ کے ہارنے کی ایک وجہ تھی، وہ ایک کالا مرا جو تھا، ایک ہاں، اور اس نے کہا خدا کے لیے یہ ہو گیا. اچھا پھر کہتا فاتحہ پڑھو جی، فاتحہ پڑھو پھر. اچھا ہاں نہیں جو بھی ہے بہرحال. اور آپ ڈرتے ہیں شیخ رشید صاحب؟ ہاں شیخ رشید صاحب یہ علی زیدی صاحب سے نہیں نکلوا. لیکن بہرحال اگر سوچیں خدا کے، یہ ہماری فیملی، ہمارے برادری ہے، ہمارے پاکستان ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے. ہمارے کوئی ہم بیٹھے ہوتے مائنس ٹیمپریچر میں لاش رکھ کر تو کیا ہوتا. جائیں خدا کے لیے. بخاری صاحب اور آخری بات، PDM کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں. وہ جلسے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہے ہیں، تانے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں کوئی نہیں گیا. ہاں اس اپوزیشن میں جب عمران خان صاحب تو چلے گئے تھے، جانا چاہیے کیونکہ کوئی بڑا آ جائے. بخاری صاحب ان کو تو حوصلہ چاہیے، شفقت چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ جو بھٹی صاحب نے ابھی کہا کہ PDM کے جلسے ہو رہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں، لعنت ان پر بھیجنی چاہیے یار. تبرہ کرنا چاہیے. آپ ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بلوچستان کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو چھوڑ دیں، اس کے اوپر بحث بعد میں ہو سکتی ہے. جو علی زیدی صاحب آپ کو نہیں بتا سکے ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یہ خبر بھی ٹکر پر بھی چلی، سوشل میڈیا پر بھی چلی کہ یہ جو قتل عام وہاں پر ہوا ہے اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، اور داعش کے ابھی بھی تھریٹس ہیں.
گورنمنٹ اس لیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ داعش کا پاکستان کی سرزمین پہ کوئی وجود نہیں ہے. بھائی خدا کے لیے اگر انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کر لی اون کریں اس کو, کہیں کہ سیکورٹی رسک ہے, لوگوں کو سمجھ آ جائے گا یار وہ جو کوئٹہ میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ کوئی انڈینز تھوڑی ہیں, وہ کوئی نیپال کے تھوڑی ہیں, وہ بھی سمجھے گے کہ اگر یہ تھریٹ جینوئن ہے تو اس وقت مطالبہ ہی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر سیفر انوائرمنٹ وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ جائیں, گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوں, لوائقین کو سیکیورٹی چیک سے بعد لایا جائے, دھرنے میں نہ جانا پڑے ان کو. نہیں میں یہ بالکل نہیں سر کہہ رہا. یہ ایک وجہ ہے, اگر یہ ایک وجہ ہے. ہاں یہ اگر ہے تو پھر ان کو یہ کنوے کرنا چاہیے کہ بھائی یہ صورتحال ہے, اس میں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. آپ ان کو صرف تسلیاں دے رہے ہیں, آپ ان کو کوئی ڈھنگ کی بات بتانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. آپ نے اب تک ڈائریکٹ کوٹ ان کو نہیں سنا کے دیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے, ہمیں یہ کہا ہے, وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ خدا کے واسطے ابتدا تو کریں کام کی. اصل میں ایشو یہ ہے, اس ملک کا ڈیلیما یہ ہے کہ اس کو ہماری ایک جماعت ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, پتہ سب کو ہے, وہ اس کو سیکٹیرین ایشو بنانے کے اوپر تلی ہوئی ہے. اور خدا کے واسطے یہ سیکٹیرین ایشو نہیں ہے, یہ ٹیررزم کا ایشو ہے. تو یہ جو مختلف شہروں کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں, اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا, یہ اور زیادہ گمبھیر صورت اختیار کرے گا. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک سر. سر دوسرا ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر جائیں گے, جو حکومتی سائڈ کہہ رہی ہے, جیسا آپ نے سنا ہوگا علی صاحب, وہ کہتے ہیں تدفین کے بعد یہ بار بار جو پش کیا جا رہا ہے تدفین کے بعد, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں گورنمنٹ گرانے کے, اگر وہاں پرائم منسٹر گئے وہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہ ہٹے, پھر ایک ایسی سچویشن آ جائے گی جس سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے, بٹ اگین میں پھر یہ مانتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے. اگر بات چیت, پیار, محبت, شفقت سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, برائے مہربانی اس مسئلے کو حل کریں. وزیر اعظم صاحب گورنر ہاؤس میں بلا کر افسوس کا اظہار کریں گے. آپ بتائیں کہ ثانیہ سائیوال پہ کون سی تھریٹ تھی, ان کو بھی ادھر بلا کے کر دیا. نہیں ڈیفرنٹ کیسز کیا, یہ ہمارے یہاں سیاست ہی ایسی, کوئی ماڈل ٹاؤن کی طرف نہیں جاتا, کوئی ثانیہ سائیوال پہ نہیں جاتا, کوئی اپنے جلسے کرتا رہتا ہے, کوئی گھر بیٹھا رہتا ہے. ٹھیک, بریک کے بعد کر لیں اس کو, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک میں آئیں گے تو پی ڈی ایم کے اوپر بھی, اور ایک چیز جو پچھلے 2 دنوں سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جلسے بھی ہوتے ہیں, آپ نے سیاستدانوں کی بیانات بھی سنتے ہیں. اسامہ ستی کا کیس بھی ہوا, یہ کیس بھی ہے, یہ آپ اس کے اوپر پارلیمنٹ میں کبھی ڈیبیٹ نہیں دیکھیں گے, کبھی کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی. مسائل یہ ہیں, ان کا حل یہ ہے, پولیس کس طرح خراب ہے, عدالتی نظام میں کیا, کیوں یہ ڈیبیٹس نہیں ہوتے؟ کیا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ یہ چاہتے ہیں یہ جائے میں آ جاؤں بس, اس کے بعد پارلیمنٹ کی کاروائی وہی ڈیبیٹنگ کلب ایز یوزول. ایک بریک کے بعد ان چیزوں میں بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. آج پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے بنو میں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس جلسے میں ہیں, اس میں اے این پی کی نمائندگی بھی ہے, میر حیدر خان ہوتی صاحب وہاں پہ موجود تھے. لیکن جو سب سے بڑی غیر حاضری سب کو محسوس ہو رہی ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نہیں گئے تھے, بہاولپور کی ریلی میں بلاول صاحب نہیں آئے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ روٹین کی چیز ہے کہ ڈزنٹ میٹر بیکاز یہ ہے مولانا صاحب کا جلسہ؟ اس سے پہلے مختلف جماعتیں اپنے ہیڈ کوارٹرز میں اپنے اپنے جلسے کرتے رہی. اگر آپ مولانا صاحب سے پوچھیں ان کا سٹرونگ ہولڈ کون سا ہے, وہ یہ کہیں گے کہ ڈی آئی خان اور بنو. سو آج مولانا صاحب کا پاور شو تھا اور دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈران اس میں نہیں آئے ہیں. بخاری صاحب کیوں نہیں آئے یہ دونوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیاست, آپ نے کچھ ایڈ کرنا, چلیں واپس آتے ہیں, آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا. آپ کو لگتا ہے پی ٹی ایم کے اندر اختلاف ہے سر؟ اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ بولیں استاد, آپ بولیں. میرے خیال سے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اور خاص طور سے جو مین جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, ان کے اندر نہ کوہیشن ہے نہ انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ اپنی پوری روایت جو ماضی کی ہے کہ وہ ہمیشہ ایٹ دا لاسٹ پوائنٹ دے گو ہے وائر, کوئی ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے. اچھا, آپ کی میں سلیس اردو میں اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ دونوں سیاسی جماعتیں آخر میں کوئی دونوں کوشش کر رہی ہوتی ہیں ڈیل کر لیں, جس کی ڈیل ہو جاتی ہے وہ سائڈ تو ہو جاتا. ایونچولی آپ بات یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں بالکل نہیں, میں کوشش نہیں کر رہا, میں کہہ ہی یہ بات رہا ہوں. مطلب ود مور کلیئرٹی میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے اوپر پریشرز ہیں, دونوں کے اوپر مقدمات ہیں, دونوں کی لیڈرشپ کے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں. جس کو ریلیف ملے گا وہ پاسے ہو جائے گا. اس کے بارے میں کسی اور کو ابہام ہو سکتا ہے, مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کی کہ مولانا کا چونکہ یہ ہوم بیس ہے,
اس لیے یہ مولانا کا جلسہ ہے، اور مولانا نے جو کمال کیا ہے آج، وہ آپ نے نوٹ نہیں کیا شاید، آج ان کی تقریر کے جو ڈائمینشنز ہیں وہ اور بہت مختلف ہیں. آج ان کا جو خطاب تھا وہ فوج سے زیادہ تر ہے. آپ نے غور کیا ہوگا اس کے اوپر، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فوج بلوچستان سے واپس چلی جائے، فوج جو ہے وہ وانا سے وزیرستان سے واپس چلی جائے، واپس ان کو بیرکوں میں بھیجیں گے ہم. قربانیاں صرف فوج نے نہیں دی ہیں، عوام نے بھی دی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ گفتگو ڈینجرس ہے. میں بالکل اپنی تمام سینٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا اب آگ سے کھیلنے جا رہے ہیں. یہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج جس کے بارے میں انٹرنیشنل فورسز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر گند اچھالنے کے لیے، اگر ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اور ڈومیسٹک لیول پر بھی اتنی خوفناک گفتگو کی جائے گی. میں یہاں 2 باتیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جلدی اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. میں باہر ایک دفعہ غیر ملکی دورے کے اوپر تھا، پرائم منسٹر کے ساتھ تھا. مجھے وہاں پر جو ہاسٹائل میڈیا ہوتا ہے اس میں 2 انڈین جرنلسٹ تھے اور 2 انڈیا کے فارمر جرنیل تھے. انہوں نے ایک اوور اے کپ آف ٹی مجھے کہا کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب تک لاسٹ فوجی بلوچستان میں موجود ہے، بلوچستان پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. اب یہ میں اپنے پاس سے گھاڑ نہیں رہا ہوں، یہ کوٹیبل کوٹس ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خدا کے واسطے اپنی سیاست کی وجہ سے پاکستان کا دفاع، پاکستان کے مسلح افواج ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو، اور طریقے سے سکور سیٹل کیے جا سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے الیکٹرل. ویسے مولانا صاحب تو اتنے بیلنسڈ آدمی تھے. مولانا صاحب تو بھٹی صاحب ادھر سے 2 انچ ادھر بھی نہیں جاتے تھے، بڑی نپی تولی بات کرنے والے. یہ ہوا کیا مولانا صاحب کو؟ اگر چلیں اس سے شروع کر لیں، اس کے بعد میں ذرا بلاول صاحب کی اور مریم کی. سر ابھی بھی آپ کیسے بھولے آدمی، ابھی بھی کیا مولانا صاحب سے 2.5 سال میں کیا کیا ہاتھ نہیں ہو گئے. اس مرتبہ پھر ایک ہاتھ ہو گیا مولانا صاحب سے. پیپلز پارٹی نہیں، پہلے دونوں نے مل کے کیا، اب ایک کررہی ہے. اور اس وقت مولانا سے دھرنا کروا کے میاں صاحب باہر چلے گئے، اب مولانا سے دھرنا کروا کے پیپلز پارٹی. پہلا جو جلسہ الیکشن کمیشن کے بعد نہ شباشی پہنچے نہ بلاول، نہ بلاول. چلو بلاول اور زرداری صاحب چلو ٹھیک ہے، باقی 21 فلائٹیں آئی تھیں، چلو یہ نہیں آئی تھی. اچھا اس کے بعد مشترکہ صدارتی امیدوار بھی نہ مولانا صاحب کو بنایا. اس کے بعد چیئرمین سینٹ والا بھی وہ ٹھوس ہو گیا. اس کے بعد 5 اے پی سی اجلاس اور ریبر کمیٹیاں اور وہ سارا. اس کے بعد بلاول صاحب نے سی آف بھی نہ کیا. اس کے بعد ہاؤس آف شریف نے ریسیو بھی نہ کیا دور. اس کے بعد دونوں سائیڈ پہ ہو گئے، نکل گئے درمیان. مولانا صاحب نے خود کا بیچ گئے. ہاں لیکن سارا کچھ مولانا صاحب کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا نا. نہیں یہ مولانا صاحب خاموش نہیں تھے. مولانا صاحب تو ڈسپریشن ہے غالباً. مجھے یہ جہاد پر کا فتویٰ بھی وہ دے چکے ہیں، کوئی بہاولپور یا پتہ نہیں کہاں، وہ بھی دے چکے ہیں. بنی گالا کے بارے میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی، یہ مولانا کی لینگویج ہے. کبھی اس طرح کی لینگویج کو استعمال کرتے ہیں. مولانا کیوں سمجھتے ہیں؟ مولانا ان کے نام سے جوڑا ہے لیکن اس کو ہمبل آلویز بیلنس وہ کرنے والے. اس مرتبہ مولانا صاحب بہت وہ ڈیسپریٹ ہو گئے آپ کا خیال ہے. اور مولانا صاحب اب کوئی پتہ نہیں، یعنی یہ فاٹا مرجر کے تو خلاف ہی تھے. یہ بلوچستان میں یہی حمایتیں کرتے تھے. ان کے بیان نکالیں، یہ حمایتیں کرتے تھے کہ فوج ادھر بھی بھیجیں تو ادھر بھی بھیجیں تو ادھر بھی بھیجیں. اب مسئلہ یہ کیا یہ لگ رہا ہے، دیکھیں جس نے بھی کیا ہے پریشر ڈالا ہے اس سچویشن میں، اپنا فائدہ کس طرح ہوگا؟ کوئی آپ کے ساتھ بات چیت کرے، کوئی مذاکرات کرے، کچھ لین دین ہو اور معاملات. اور ایک آخری بات، مریم نواز صاحبہ کا آج سنا گیا ہے کہ MRI کروائی ہے انہوں نے. تو جب بھی ہاؤس آف شریف کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا تو سمجھو کہ کوئی کام دوسری طرف سے نکل گیا. دیکھیے یہ مولانا کی ڈیسپریشن کی علامت ہے مجھے لگتا ہے. پہلے ریلیونسی کی وہ جنگ لڑ رہے تھے. بلاول صاحب، چلے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. بلاول صاحب کو تو سمجھ میں آتا، انہوں نے تو پہلے CBMs بھی دے دیے. زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کسی کو پیغام پہنچوا دیا یہ کہہ کہ ہم سے سیکھو، ہمیں نہ بتاؤ کیا کرنا ہے. پھر جو CC کی ایک زرداری سب پہ بھاری. دیکھیں PMLN کا مسئلہ ہے کہ آپشنز کم رہ گئی ہیں نا. پیپلز پارٹی کو ٹو کرتی بھی PMLN دکھائی دے رہی ہے. پیپلز پارٹی اگر PDM میں نہیں رہے گی تو ایک یہ پنجاب کی جنگ بن جائے گی. بیکاز کل اگر آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز اگر آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انٹرفیئرنس کے بغیر نہ ہو، تو آپ کو تو پنجاب ہی ہاتھ میں ملتا ہے نا. بائی اینڈ لارج آپ بلوچستان میں کیا دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا دیکھ رہے ہیں، سندھ میں کیا دیکھ رہے ہیں، وہی حکومتیں رہیں گی. سو اس کو پنجاب کی جنگ نہ رہے گی، اس کے اندر ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی ہو، پیپلز پارٹی بھی اپنا وزن اس کے اندر ڈالے. پیپلز پارٹی کی ضرورت ان سب کو بھی ہے، جو کہ پیپلز پارٹی
پارٹی کو بھی ان کی ہے. مگر ابھی آپ دیکھ کیا رہے ہیں مولانا صاحب کیوں ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں؟ ایک تو آزادی مارچ کے اندر ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا تن تنہا اور اس کا سارا بینیفٹ اٹھا کے میاں صاحب باہر چلے گئے تھے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک اور اپنا ترک کا پتہ کھیل چکی ہے, پوچھے بغیر بائی الیکشنز کی تیاری کر دی, الیکشن لڑنے کا فیصلہ سنا دیا, اس کے بعد سینٹ الیکشن ہوا, ہر ایک فیصلے کے اوپر اور کوئی آپشن بچی نہیں. اس کو پولیٹیکل اکاموڈیشن کہہ دیں اف یو وانٹ ٹو بی کائنڈ, ورنہ اس کو آپ کہہ دیں لیک آف آپشن کہہ دیں. پی ایم ایل این ٹوٹ دا لائن, ان کے پاس آپشن نہیں تھی. آپ نے پی ڈی ایم کو الائیو بھی رکھنا ہے اور یہ ایک قسم کی ابھی تک الائیو ہے. مسئلہ یہ سٹیم نکل رہا ہے اس کے اندر سے جو مومنٹم تحریکوں کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن مارچ اپریل تک تو اب کچھ ہونے نہیں والا. پوسٹ مارچ اپریل اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے اور کدھر کرنا ہے اس کے اوپر بھی اختلاف ہے. اسٹریٹجی کے اوپر پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ایچ کیو کے آگے دھرنا نہیں دیں گے, نہ راول پنڈی کا رخ کریں گے. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور مریم, بلکہ وہ نہیں بن سے پی ایم ایل این, مریم اینڈ مولانا بہت ہارڈ لائنرز ہیں اس چیز کے اوپر. اب ان کے پاس کتنی, یہ آپ آج جو ایسے موقع پہ تو موقع مل گیا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے نا مولانا صاحب کو اس کو ٹویسٹ اور استعمال کرنے کے لیے, ایسی صورت کے اندر آپ اٹیک کریں اپنی ہی فوج کو. مگر دیکھیں ایک بات میں کر دوں جسٹ فار دا سیک آف بیلنس اینڈ فیئرنیس, یہ بات درست ہے کہ افیکٹو فورن فنڈنگ, ان ساری اور خطے کی جو اصل صورتحال ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کو اس دفعہ اس طرح اٹیک کرنا بہت غیر ذمہ دارانہ ہے, بالکل غلط ہے. بٹ بلوچستان کے حوالے سے اگر ذرا سی بیلنسڈ بات یہ کریں, جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ صرف عمران خان کا ادھر پہنچ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے, تھوڑا سا نیوانسڈ ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی یا ریاست مخالف جو تحریک تھیں ان سے لڑنے کے لیے جن بینڈ آرگنائزیشنز کے اندر انویسٹ کیا گیا وہ اپنے تئیں ڈیتھ اسکواڈز بن گئے ایونچولی. ان کو کس طرح نیوٹرلائز کرنا ہے. اس کے بعد ایل ای جے کے امیر کو, سیف اللہ کو جب مارا گیا تو یہ سارے فٹ سولجرز, کوئی ٹی ٹی پی, کوئی داعش, کوئی القاعدہ میں چلا گیا, مگر یہ افغانستان میں مقیم ہے, بارڈر ابھی تک پورا فینس نہیں ہے, ان کا آنا جانا ابھی بھی آسان ہے. اور جب تک یہ بارڈر فینس نہیں ہوگا, جب تک وہ پھر مانیٹر اور مینٹین نہیں ہوگا, ادھر ایک فورس نہیں تعینات ہوگی, ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. سو یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے. نواز شریف کے ٹائم پہ بھی جب یہ ہوا تھا ایک فیڈرل کمیشن کا کہا گیا تھا کہ سیکریٹیرین وائلنس اور ہزارہ وال کی اوپر آپ ایک انویسٹیگیشن کریں. I mean, you're smiling, but honestly مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. عمران خان کے صرف ادھر چلے جانا. رضا ہارون صاحب کا ایک میسج آیا ابھی بائی دا وے, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ سجیسٹ کریں کہ عمران خان جائے ہی کیوں, ٹیلی تھون یا ویڈیو سے بات ان سے مخاطب کریں. That's a good idea کہ وہ وہ جو اگر سیکیورٹی چاہتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے ان سے بات کی جا سکتی ہے. بریک لے لوں, لیکن آپ نے جو بات کی تھی لیکن آپ کس کے لیے ضرورت ہے, ہنس کیوں رہتے؟ نو, میرے کان میں کسی نے کچھ کہا تھا. پیپلز پارٹی لیجٹیمیسی دیتی ہے, نون لیگ پنجاب دیتی ہے جو سب سے بڑا پروونس ہے. پنجاب کے علاوہ تحریک نہیں چل سکتی. مولانا مدرسے کے بچے دیتے ہیں جو کہ جس کے بغیر دھرنا نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اور اس وجہ سے ان تینوں کا اکٹھا رہنا ضروری ہے کسی بھی پی ٹی ایم کی موومنٹ کو کامیاب ہونے کے لیے. اگر تینوں میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ سائڈ پہ ہوگا تو یہ موومنٹ کو بہت بڑا ڈینٹ لگے گا. بریک کے بعد بتا دینا. ویلکم بیک ناظرین. بڑی صاحب اسامہ قتل کیس بھی ہوا, آج بھی ساری تقریریں جب آپ سنیں گے, گرفتاریاں, نیب, قوانین, ہمیں کیا چیز افیکٹ کرتی ہے ایز پولیٹیشنز. کبھی عوامی مسائل آپ نے اس طرح ڈسکس ہوتے دیکھے ہیں؟ میں پچھلے 2 دن سے یہ بحث کر رہا ہوں, مجھے برائے مہربانی آپ بھی بتائیں کیوں نہیں عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, ڈسکشن نہیں ہوتی, پولیس خراب ہے, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, پنچ لائن کے طور پر استعمال کرتا. سر یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں, بڑے صفاق لوگ, اس لیے کہ ان کو افیکٹ نہیں کرتی ہے. کاش, میں یہی تو کہتا ہوں کہ دم گھٹ وینوں میں ان کو سارے سیاستدانوں کو بند کر کے لایا جائے, عام حوالاتوں میں رکھا جائے, بخشی خانوں پر رکھا جائے, ہمارے جیسے چھتر مارے جائیں. بلیو می یہ پولیس ریفارمز ہو جائیں. اگر ان کے بچے سرکاری اسکول میں جائیں تو اگر یہ سرکاری اسپتالوں میں جائیں تو اگر یہ ہو جائے تو یہ بھی ہو جائے, اگر یہ لائن میں لگ جائیں تو ہو جائے. کبھی کوئی ویکسین ختم نہ ہو, کبھی کوئی دوائی ختم نہ ہو, کبھی کوئی ڈاکٹر غیر حاضر نہ ہو, کبھی کسی اسپتال سے بدبو نہ آئے جس اسپتال میں عمران خان, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب لیٹے ہوں. وہاں یہ واقعہ سنا دو. میاں صاحب نے جب اسپتال جانا تھا نا, باہر جانے سے پہلے, تو کمرہ کوئی نہیں تھا مل رہا. تو ایک ہاسپٹل میں جو ایم ڈی جو ہوتا نا ایم ایس کا جو کمرہ تھا اس کو کنورٹ کیا گیا تھا میاں صاحب, اور آگے wasn't good enough. اور آگے سنیں, اس کمرے کی دیواریں پینٹ کی گئیں, اس کمرے کی جو تاریں نکلی ہوئی تھی اس کو بند کے, اس کمرے میں ٹائلیں لگائی گئیں, اس کمرے کا باتھ روم چینج ہوا, اس کمرے کے سارے. میاں صاحب کہتے تھے مجھے اس میں وحشت ہوتی ہے اس کلر میں. تو یہ لوگ ہیں, اور ایمبولینس اور ڈاکٹر باہر اور سارا پھرانا. تو یہ صفاق اور بے رحم لوگ ہیں, یہ ہماری دنیا کے نہیں لوگ, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی اپنی دنیا. پاور پالیٹکس ہے. بخاری صاحب, یہ لڑائی کرسی کی ہے, بیان بازی ہر چیز کرسی کے لیے ہوگی,
عام آدمی کے مسائل اگر آج بخاری صاحب یہاں اس اسمبلی میں بات شروع ہونا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا اور یہ پبلک کی جائے ڈیبیٹ ذمہ دار کون ہے, کیا قانون سازی ہونی چاہیے, مسائل حل ہونے کی طرف جا سکتے ہیں, کیوں نہیں ہوتا یہ؟ کاشف کی پوائنٹ میرے خیال سے آپ کی گفتگو جو ہے وہی اصل مسئلے کی جڑ ہے کہ جتنا بڑا مرضی ایشو ہو جائے ہم اس کو پارلیمنٹ کے باہر سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل فائر ورک ہے, جو کچھ ہے پارلیمنٹ کے باہر ہو رہا ہے. میرے خیال سے اتنی بے وقت پارلیمنٹ کبھی نہیں ہوئی, یہ سارے ایشوز وہاں ڈیبیٹ ہو سکتے ہیں. سر لیکن پہلے کب ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں نا سر, پہلے آخری دفعہ آپ کو کیا یاد پڑتا ہے کب ہوا تھا یہ اس طرح کے ایشوز پارلیمنٹ میں؟ بھائی میں تو نئے پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا, لعنت بھیج دینا چھوٹوں پچھلوں کے اوپر یار, خدا کے واسطے, جو 2 wrongs don't make 1 right یار. اس وقت تو کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اس نوعیت کے ایشوز بھی پہلے نہیں تھے, نہ کشمیر ہڑپ ہوا تھا, نہ مہنگائی کا یہ حال تھا, یہ سارے ایشوز نئے ہیں تو اپروچ بھی نہیں ہونی ہے نا اس کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب اس لیے نہیں جاتے پارلیمنٹ کے, وہ کہتے ہیں مجھے یہ تقریر نہیں کرنے دیتے. بھئی تم الیکٹ ہو کے آئے ہو پبلک کے ووٹوں سے, خدا کے واسطے فیس کرو نا یہ میوزک, یہ کرنا پڑتا ہے. کون سے ملک کا پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ اگر اجازت ہے آخری لیٹ می گیو اٹ دی لاسٹ ورڈ. ٹھیک جی جی کاشف صاحب, ٹارچر ان کسٹوڈیل ڈیتھس بل 2020 پچھلے 1 سال سے سینٹ کے اندر پڑا ہے اور پڑا ہوا ہے, بس اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. یہ ٹارچر اور کسٹوڈیل ڈیتھس کے زمرے میں یہ آتا ہے نا. 1947 سے اب تک 21 پولیس ریفارمز کے اوپر رپورٹس بن چکی ہیں, لاسٹ ون بینگ افتخار چودھری صاحب کے ٹینیور کے اوپر. امپلیمنٹ بھی ہوئی, پالیسیز بھی بنی, مسئلہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ادھر آپ کو کمپلیٹ اوور ہال چاہیے مائنڈ سیٹ کا بھی. ریفارمز اور پالیسی تو صحیح ہے. امجد سلیمی آئی جی پنجاب ساہیوال کا سانحہ ہوتا ہے, اتنی بڑی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں, ہم نے دہشت گردوں کو پکڑ لیا, ہم نے یہ کر دیا. قطر میں تھے, آئی ریممبر آپ سنگاپور میں تھے, اور آپ کی ایک بات تھی کہ شاید اب عمران خان آ گیا تو شاید فرق آ جائے. وہ قطر میں تھے, انہوں نے کہا میں آؤں گا اور دیکھنا میں کیا آؤں گا. وہ شاید ابھی بھی قطر میں ہی موجود ہیں, اب واپس نہیں آئے یا کیا بات ہوئی ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. کیا ہوا ہے اس کے اندر, میں آج پھر اپڈیٹ دیکھ رہی تھی, راضی نامے پہ یہ ساہیوال کا ایشو ختم ہوا, راضی نامے کے اوپر, وچ آپ کو فساد بلرس کے کیس کے اندر الاؤڈ ہی نہیں ہے. راضی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, مائنڈ سیٹس کا مسئلہ ہے. they feel they have a right to do so because accountability نہیں ہوتی. ادھر آپ میوزیکل چیئرز بھی جو بزرا کو کھلاتے ہیں نا سر, آپ احتساب نہیں مانگتے. بات کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم تو ہم سب جانتے ہیں کیا ہے, اس کے سولوشن کی طرف کیوں نہیں جاتے, یہ اصل رولا یہ ہے. کیونکہ یہ خود نہیں ہے, یہ خود یہ نہیں بھگت رہے, یہ نہ یہ بھگت رہے, بھرتیاں کیسے کرائیں گے, اصل بھرتیاں نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے خود نہیں بھگت رہے. بس صرف مسئلہ یہ کہ میں ایز اے وی آئی پی ختم کرنا, ایز وی آئی پیز یہ سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں اس سے. علاج باہر ہو جاتا ہے, بچے باہر پڑھ لیتے ہیں. وزیراعظم صاحب اگر آپ کی فلائٹ قطر سے واپس آ گئی ہے تو پلیز اس 2.5 سال پولیٹیکل مینیپولیشن. گفتگو آپ نے سنی, صرف آخری میں 2 جملے اگین. اگر یہ خود افیکٹ, کیونکہ بینیفیشریز ہیں سسٹم کے, اس لیے اس کو کیوں چینج کریں گے. خدا حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.